जब हम कुरान हकीम से पूछते हैं, कुरान हकीम तू हमें बता के कामयाबी क्या है, कुरान हकीम चीख कर जवाब देता है। मेरे भाइयों, कुरान करीम की आयत सुनिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सबसे पहला लफ्ज कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है, हर एक को मौत का मजा चखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको दुनिया के अंदर पैदा किया, जिसके अंदर जान डाली, उसको एक ना एक दिन मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, नहीं नहीं मेरे बंदो, मरने के बाद भी एक जिंदगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जीवित करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जिंदा करेगा, एक एक चीज का हिसाब व किताब लेगा। अगर किसी ने जर्रा बराबर नेकी किया होगा दुनिया के अंदर, उसे अज्र मिलेगा मरने के बाद। अगर दुनिया के अंदर किसी ने जर्रा बराबर गुनाह किया होगा, उसका भी बदला मिलेगा मरने के बाद क़यामत के दिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, सामिईन इज़ाम, खुतबे मसनूना के बाद कुरान हकीम की एक आयत आप लोगों के सामने पढ़ी गई है। इस मुनासिबत से आज मेरी तकरीर का उन्वान है कामयाब लोग कौन। आइए हम अपनी बात शुरू करते हैं। दुनिया के अंदर हर इंसान सफलता की तलाश में है, कामयाब होना चाहता है, कामयाबी सबका टारगेट है।
اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ہر ممکن جتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور جب من مرضی کی چاہت پوری ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ کامیاب ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ چونکہ مختلف طبیعت کے لوگ ہیں، مختلف مزاج ہیں، اس لیے ان کی کامیابیوں کے معیار و پیمانے الگ الگ ہیں۔ کسی نظر میں بین الاقوامی کھلاڑی بننا کامیابی ہے، کسی کی نظر میں ڈاکٹر بننا کامیابی کی علامت ہے، کسی کی نظر میں وکیل بننا کامیابی کی علامت ہے، کسی کی نظر میں خوبصورت ہونا یہ کامیابی کی علامت ہے، کسی کی نظر میں بہت زیادہ مالدار ہونا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس کو کامیابی کہا یہ اصل ہے، یہ معنی رکھتا ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں الفوز بالمطلوب والنجات من المرہوب۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ چاہیے، جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، وہ اگر ایک انسان کو مل جائے تو وہ کامیابی ہے، یا جس چیز سے ایک انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اس سے بچ جائے تو یہ کامیابی ہے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہماری نظر میں کامیابی کچھ الگ ہی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا۔ پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ آپ قرآن حکیم سے پوچھیں گے، اللہ رب العالمین نے بتایا۔ آئیے دیکھیے قرآن حکیم دیکھیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے بندو، میں نے جناتوں کا اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ عبادت کا یہ مقصد حیات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک کائنات بنائی، انسان کو پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو بھیجا۔ مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت ہو۔ اس مقصد کو قرآن حکیم کے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور یہ دیکھیے کس انداز سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ یہ سورہ ملک کی آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت کو بنایا، جس نے زندگی کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے خود ہی جواب دیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں پرکھے، اللہ رب العالمین تمہیں جانچے، اللہ رب العالمین تمہارا امتحان لے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ مقصد حیات ہے۔ ہم جس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ وہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ آئیے ہم اپنے مالک سے پوچھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے پوچھتے ہیں، اپنے خالق سے پوچھتے ہیں، قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں۔ جب ہم قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں، قرآن حکیم تو ہمیں بتا کہ کامیابی کیا ہے، قرآن حکیم چیخ کر جواب دیتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی آیت سنیے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ سب سے پہلا لفظ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو دنیا کے اندر پیدا کیا، جس کے اندر جان ڈالی، اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اچھا، کیا مر گئے زندگی ختم؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مر جائیں گے بس ختم ہو جائیں گے۔ 4 دن کی زندگی ہے، 2 اچھے گزر جائیں گے، 2 برے گزر جائیں گے، کس کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ مر گئے سب ختم، مصیبتوں سے چھٹکارا مل گیا۔ کیا ایسا ہے کیا؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ نہیں میرے بندو، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں جیوت کرے گا، اللہ رب العالمین تمہیں زندہ کرے گا، ایک ایک چیز کا حساب و کتاب لے گا۔ اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یاد رکھیے، اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا دنیا کے اندر، اسے اجر ملے گا مرنے کے بعد۔ اگر دنیا کے اندر کسی نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا، اس کا بھی بدلہ ملے گا مرنے کے بعد قیامت کے دن۔ موت کے ساتھ جیسے انسان مر جاتا ہے،
زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، ایک الگ زندگی شروع ہوتی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اللہ رب العالمین سب کو زندہ کرے گا، سب کو جیوت کرے گا۔ اب کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے، غور سے سن رہے ہیں، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ رب العالمین نے کہا فقد فاز، یہ انسان کامیاب ہو گیا، یہ انسان کامیاب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، آپ لوگ خوش نصیب ہے کہ دینی پروگرام ہو رہا ہے، آپ لوگ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے آئے۔ قرآن حکیم آپ پڑھیے، سورۃ الزمر کی آیت ہے فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی آپ ان لوگوں کو بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، جنت کی بشارت سنا دیجئے جہاں قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کو خوب غور سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، اور جو اچھی باتیں مل جاتی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ آپ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے آئے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ہدایت پر ہو۔ اور ایک جملہ کہا اللہ رب العالمین نے وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، جو قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی لوگ عقل مند ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ چوراہوں کے اوپر، روڈ کے اوپر جتنے لوگ چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، بیلون اور غبارے خرید رہے ہیں، چائے کی دکان پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں، قرآن اور حدیث کی نظر میں عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند کون ہے؟ آپ عقل مند ہو، آپ ہوشیار ہو، آپ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے آئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل مند کہا۔ میرے بھائی تو میرا عنوان ہے کہ کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے۔ اچھا، اب میں یہاں سے کامیاب لوگوں کی کچھ علامتیں اور کچھ صفات بیان کر رہا ہوں۔ کامیاب لوگوں کی کچھ علامتیں اور کچھ صفات بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ قرآن حکیم کے اندر ایک سورہ ہے سورۃ المومنون۔ سورۃ المومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے کامیاب بندوں کی لسٹ جاری کی اور 8 صفات بیان کی، 8 صفات، 8 علامتیں بیان کی، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ 8 باتیں، یہ 8 صفات، یہ 8 علامتیں اگر کسی انسان کے اندر موجود ہے تو پھر وہ انسان کامیاب ہے اور یہ انسان جنت میں جائے گا۔ دیکھیے کون کون سی علامتیں ہیں، یہ کون کون سی صفات ہے۔ اگر ہمارے اندر ہے تو پھر الحمدللہ، اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت اللہ رب العالمین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی علامت اور سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ انسان ایمان لے آئے، اسلام قبول کرے، اسلام کی دولت سے وہ مال ہو پھر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، اگر کوئی شخص ایمان والا ہے، اسلام والا ہے، میرے بھائی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیجیے۔ کس بات کے اوپر؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اس کے اوپر کم ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ہمیں غیروں کے گھر میں بھی تو پیدا فرما سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہندو بھائیوں کے وہاں بھی پیدا کر سکتا تھا،
اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کرسچن بنا کے پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو کامیاب ہونے کی پہلی علامت کیا ہے؟ کہ بندہ ایمان والا ہو۔ اچھا، مومن کون ہے؟ ایمان والا کون ہے؟ قرآن حکیم آپ پڑھیں گے تو ایمان والا کون ہے یہ بھی آپ کو پتا چلے گا۔ سورۃ الانفال کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں، مومن تو وہ ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل کانپ اٹھتا ہے، ان کا دل تھرا جاتا ہے، ان کے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور ان کے سامنے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے، وہ قرآن سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ سمجھ میں یہ مومن کی ڈیفینیشن اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل کانپ جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور مومن وہ ہے جو ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن کس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر۔ آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، میں ایک بات بتاتا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر ہماری نظر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج دیکھیے، اگر ایمان نہیں ہے لوگوں کے پاس، اگر ایمان نہیں ہوتا ہے تو لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہے لوگ دودھ کے ساتھ گوبر ملا کر پی رہے ہیں۔ جی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھیے۔ اور ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑی شخصیت ہے، وہ باقاعدہ انٹرویو میں کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ گائے کو گیہوں کھلائیے، اس کے بعد گائے جب سنڈاس کرے تو اس سنڈاس سے، گوبر سے گیہوں کو نکال لیجئے، پھر اس کو دھو لیجئے، سکھائیے، اس کے بعد پیس کر روٹی بنا کے کھائیے۔ اس کے بہت سارے فوائد بتاتے ہیں۔ ایمان نہ ہونے کا نتیجہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایمان، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھا، ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہندو بھائیوں کے یہاں ایک تہوار ہے، مہاکمبھ میلہ، مہاکمبھ میلہ چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ، فیس بک میں۔ اب دیکھیے یار، یہ ان کے نزدیک نا یہ معتبر لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں، دھارمک لوگ ہیں یہ، اور کیا کیا روپ دھارن اختیار کیے ہوئے ہیں، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایمان نہ ہونے کے نتیجے میں۔ اگر اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ ہو، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہو، اللہ نے کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ میرے بھائی تو سمجھ لیجئے، اگر کسی انسان کے پاس ایمان ہے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ ایمان اصل ہے، یاد رکھیے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کتنوں ہی عمل کر لیجئے، کتنوں ہی عمل کر لیجئے، سجدے کے اوپر سجدے کرتے چلے جائیے، ٹھوکتے چلے جائیے، ایک بھی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر آپ کے پاس سب کچھ ہے، دنیاوی ساز و سامان میں سے، لیکن ایمان نہیں ہے، شریعت کی نظر میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شریعت کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو،
لیکن اگر ایمان ہو، شریعت کہتی ہے کہ بہت کچھ ہے آپ کے پاس، بہت کچھ ہے، تو کامیاب ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت پیش کی۔ پہلی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے لوگوں کو پکار پکار کر کہہ رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگو اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں یہ پہلی دعوت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت پیش کی، راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اس شخص کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہے وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ، اور ہاتھ میں پتھر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتا، آپ کی ایڑیوں کو اور ٹخنوں کو خون سے لہو لہان کر دیا تھا، اور لوگوں سے کہہ رہا تھا یا ایھا الناس لا تطیعوہ فإنہ کذاب، لوگو اس شخص کی بات مت ماننا، اس شخص کی بات مت ماننا، یہ تو جادوگر ہے، تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے، فإنہ کذاب، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹا شخص ہے، اس بات کی بات مت ماننا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بہرحال مجھے 8 چیزیں بتانی ہے، میں جلدی جلدی بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی علامت کامیابی کی کہ ایمان والا، ٹھیک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب، آپ جانتے ہیں ابو طالب، نام سنے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اللہ الصمد۔ یاد رکھیے پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، آپ کی ہیلپ کی، لیکن ایمان کی دولت سے مال و مال نہیں ہوا، اسلام قبول نہیں کیے۔ آخری وقت ہے، ابو طالب آج مرنے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آخری وقت میں دعوت دیتے ہیں، یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، احاج لک بها عند اللہ، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارش کروں گا، آپ کی بخشش کراؤں گا، آپ کو جنت لے جاؤں گا۔ وہاں پر 2 شخص اور بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام ابو جہل اور ایک کا نام عبداللہ بن امیہ۔ یاد رکھیے یہ 2 گرو گھنٹال ہے، 2 گرو گھنٹال، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں جو آر دلا رہے تھے، چڑھا رہے تھے ابو طالب کو۔ کیا کہا جانتے ہیں؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تم آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ پوری زندگی باپ دادا کے دین کے اوپر عمل کیے، آخری وقت میں باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اس طریقے سے آر دلا رہے تھے۔ آج بھی سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر ایسے گرو گھنٹال لوگ موجود ہیں، ہر مسجد کے اندر موجود ہے، میں جانتا ہوں۔ کبھی کبھار اگر کوئی نیا شخص نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو پھر ایسا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ دوسری ٹائم وہ نماز پڑھنے کے لیے آنا نہیں چاہتا ہے۔ ایسے گرو گھنٹال لوگ ہر گاؤں میں، ہر مسجد میں، ہر علاقے میں موجود ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرتے رہے، ابو طالب انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ آخری جملہ جو نکلا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ اللہ الصمد، سمجھ رہے ہیں؟ انتقال ہو گیا، وفات پا گیا ابو طالب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لأستغفرن لك ما لم انہ عنک، جب تک مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے منع نہیں کر دیا جاتا میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ یاد رکھیے قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اللہ رب العالمین نے کہا کسی مومن کے لیے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے، ایک مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اس آیت سے علماء اکرام نے لکھا کہ اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہو جائے اور حالت شرک میں انتقال ہو،
پوری زندگی وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا رہا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ دوسری صفت، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع اختیار کرنا سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ایک آدمی بالکل دل و دماغ کو حاضر کر کے نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا دل کہیں دماغ کہیں۔ یہ خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ خضوع کہتے ہیں ایسے خوف کو جس کے اندر تعظیم بھی شامل ہو۔ آپ نماز کی حالت میں ہیں، ٹھیک ہے وسوسہ آ جاتا ہے، وسوسہ آنا یہ ممکن بات ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراتی، اے اللہ کے نبی میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں میری قرات کے درمیان اور میرے درمیان شیطان حاضر ہو جاتا ہے، میرے اوپر وسوسہ ڈالتا ہے، میں رکعت بھول جاتا ہوں، میں قرات بھول جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ ایسا ہوتا ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں وسوسہ آ جاتا ہے، ادھر ادھر کے خیالات۔ کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف طریقہ بتایا، کہا ذاک شیطان یقال لہ خنزب، یہ ایک شیطان ہے، اس کو خنزب کہتے ہیں۔ یہ جو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے یہ ایک شیطان ہے، اور اس شیطان کا نام کیا ہے؟ خنزب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تجھے ایسا محسوس ہو، نماز میں وہم آنا شروع ہو جائے، وسوسہ آنا شروع ہو جائے، تو اپنے بائیں طرف تھک تھکاؤ۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آپ زور سے پڑھیں گے نماز کی حالت میں وسوسہ آ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں ایسے نہیں پڑھنا ہے، آپ من ہی من میں جی میں پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر نبی اکرم نے کہا کہ بائیں جانب تھک تھکاؤ، تھوکنا نہیں ہے، تھک تھکانا ہے، 3 مرتبہ تھک تھکائیے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر عمل کیا، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي، اور یہ چیز، یہ وسوسہ جو مجھے آ رہا تھا ختم ہو گیا۔ میرے بھائی سمجھ میں کیا آیا؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر یاد رکھیے ہم چور ہیں، چور۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں سب سے گھٹیا چور ہے وہ، اسوأ الناس سریقۃ الذی یسرق من صلاتہ، روئے زمین کے اندر اور لوگوں میں سب سے گھٹیا چور وہ ہے، سب سے خراب چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نماز میں چوری کرنا اس کا کیا کرنا؟ ٹھیک طریقے سے رکوع اور سجدہ نہ کرنا، آپ رکوع میں گئے پیٹھ کو سیدھا نہ کرنا، یہ نماز کا چور ہے۔ میرے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز کی اہمیت ہم سب لوگ جانتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یاد رکھیے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر توحید کے بعد سب سے زیادہ جس عبادت کے اوپر زور دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا نا، ہم کیسے کر کے بھی نماز پڑھ لیں گے، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں، من مانی نماز پڑھ لیں گے۔ چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا۔ پہلا جو سوال ہوگا کہ تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہونے والا ہے کہ تو نے نماز کیسے پڑھی۔ جی یاد رکھیے، آپ لوگ نہیں سنے، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے دنیا کے اندر، لیکن آپ نے دنیا کے اندر نماز کیسے پڑھی؟ منمانی طریقے سے نماز پڑھی، اپنے امام کے طریقے پر نماز پڑھی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کا جو نماز ہے وہ بالکل سیف ہے۔
نماز ہمیں ویسے پڑھنا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اگر ہم ویسے نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر یاد رکھیے ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز اللہ رب العالمین قبول نہ کرے. وہ مشہور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. اللہ الصمد، نماز پڑھ کے ابھی آیا. حضرت حذیفہ مشہور صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ اور کہتے ہیں وَأَحْسِبُهُ لَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس حالت میں اگر تمہاری موت ہو جائے تو فطرت پر تم نہیں مرو گے. پتہ کیا چلا؟ اگر ہم محمدی نماز نہیں پڑھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ الصمد. ایک حدیث میں آپ کو اور سناتا ہوں، آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جی، مسند احمد کے اندر اور دوسری حدیثوں کے اندر، کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص 60 سال تک نمازیں پڑھی دنیا کے اندر. ان الرجل لا يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، کہ ایک شخص دنیا کے اندر 60 سال تک نماز پڑھی لیکن ایک بھی نماز اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کی. اللہ الصمد. میرے بھائی، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین ہماری نمازیں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ میرے بھائی، قیام محمدی ہونا چاہیے، رکوع محمدی، سجدہ محمدی، ہر ایک رکن محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہونا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب وہ ہوں گے جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں. لغو کس کو بولتے ہیں؟ لغو حرام چیز کو نہیں بولتے ہیں، لغو ناجائز چیز کو نہیں بولتے ہیں، لغو شرک کو نہیں بولتے ہیں. لغو کیا ہے؟ لغو بولتے ہیں جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو. ہم موبائل چلاتے ہیں، واٹس ایپ، ہم ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. لغو ہے. اللہ رب العالمین نے منع کیا. ہم لغو سے اگر پرہیز نہیں کریں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم فیس بک چلاتے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، ایسے ہی ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، لغو ہے. اگر اس طریقے سے ہم میٹنگ کریں، بیٹھک کریں، بیٹھ کے گفتگو کریں جس کے اندر نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لغو ہے. اور لغو سے اگر ہم نہیں بچیں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون. آگے اللہ نے کہا والذین هم للزکاة فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے. زکوٰۃ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا مال دیا ہے، نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو 2.5 یعنی کہ 2.5% زکوٰۃ دینا پڑے گا. اگر کما حقہ لوگ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے تو جتنے فقیر حضرات ملتے ہیں نا، ایک بھی فقیر آپ کو نہیں ملیں گے. ہم اور آپ مدرسہ چلاتے ہیں، اس کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے، جلسہ کرنا پڑتا ہے. اگر لوگ کما حقہ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں گے تو پھر یاد رکھیے ایسا مدرسہ ایک نہیں 2-4 گو مدرسہ آپ چلا سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے. والذین هم، اچھا آگے اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے. میرے بھائی، شرمگاہ کا فتنہ آج ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، اس سے بچنا پڑے گا. اور بچنے کے لیے کیا صورت ہے؟ جیسے لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے اب شادی کرا دیجئے. اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی مرد اور عورت ایک جگہ تنہائی میں نہ ملے. اگر ملتا ہے تو پھر تیسرا شیطان ہوتا ہے. ان تمام یہ ساری تعلیمات ہے کیوں؟ تاکہ یہ جو شرمگاہ کا فتنہ ہے لوگ بچے. آخر میں 1-2 منٹ اور والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون،
جو لوگ اپنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے کو پورا کرتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 8 چیزیں اللہ رب العالمین نے بتائی. اس کے بعد کہا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے. کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. تو کیا کبھی جنت سے نکلیں گے؟ نہیں، ہم فیہا خالدون، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بہرحال ہم یہی سے اپنی بات ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے مرنے کے بعد جہنم سے بچا لینا اور جنت میں داخل فرما دینا. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر الجزا. یہ سن رہے تھے آپ جناب مولانا منیر الاسلام محمدی صاحب کو. بڑی بہترین تقریر